प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं हूँ रियाज सादिक और मेरे साथ हैं मेरी खूबसूरत अहलिया एग्नेस रियाज और आप देख रहे हैं अब्राहम एंड सारा शो। और मैं अपने नाजरीन को, बल्कि हम दोनों अपने नाजरीन को दिल की गहराइयों से मसीह में सलाम पेश करते हैं और वेलकम कहते हैं। जी नाजरीन, हम इस शो में अब्राहम और सारा की जिंदगी के बारे में शेयर करते हैं और इस शो में हम एक पावर कपल को भी इनवाइट करते हैं जो बाइबल मुकद्दस की रूह से बहुत ही खूबसूरत और पुरकशिश गुफ्तगू करते हैं। जो उनको टॉपिक दिया जाता है उसको बड़ी तफसील के साथ नाजरीन के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम इस बात पे गौर करेंगे कि अब्राहम और सारा की ज़िंदगी में दो मनफी किस्म के जो एहसासात हैं, यानी आप समझ गए होंगे एहसास कमतरी और एहसास बरतरी, वो उनमें पाए तो नहीं जाते थे। क्या वो उनके हामिल तो नहीं थे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बातचीत करेंगे तो पता तो चलेगा कि वो थे या नहीं इसके हामिल। लेकिन एक बात बता दूं, ये दोनों एहसासात इस दुआजी ज़िंदगी के लिए एक तरह का जंग है। अगर कोई जोड़े जो है मसीही जोड़े ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ, उनमें एहसास बरतरी है या कमतरी है तो उनकी ज़िंदगी जो है दुआजी ज़िंदगी बड़े ख़तरे में है। तो नसीहत तो यही है कि इन दोनों एहसासात से बचते रहे। जी पास्टर साहब, हमें अब्राहम और सारा की जिंदगी में कोई मनफी रवैया नजर नहीं आता, बल्कि उनकी जिंदगी से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि वो आपस में किस तरीके से मोहब्बत के साथ, भरोसे के साथ, इज्जत और एहतराम के साथ और बड़ी अकल और फहम के साथ हमारे लिए नमूना ठहरे। इसी वजह से तो वो बाइबल्स के हीरो में उनका नाम आता है और अब्राहम के बारे में ये कहा जाता है, और बल्कि हम ये जानते हैं कि उन्हें बाइबल में ये कहा गया है कि वो ईमानदारों का बाप है। पहला पतरस और उसके तीसरे बाप में सारा के बारे में यूं लिखा है कि वो अब्राहम को खुदावन कहती थी और वो उसके हुक्म में रहती थी। और यहां लिखा है कि फिर अगर तुम नेकी करो और किसी ड्रावे से ना डरो तो आज की खवातीन के लिए यह कहा गया है तो तुम भी सारा की बेटियां कहलाई। तो हमें आज के दौर में रहते हुए सारा के नक्शे कदम पे चलना कि किस तरीके से वो अपने हस्बैंड की इज्जत करती थी, किस तरीके से वो अपने हस्बैंड के साथ चलती थी। मतलब ये है कि वो किसी तरह के एहसास कमतरी या एहसास बरतरी की हामिल नहीं थी और वो अपने खामद के ताबे भी रहती थी, मोहब्बत भी करती थी और दोनों यकसां खुदा उनकी खिदमत भी करते थे। आपका कहने का यही मतलब था। मेरे ख्याल है कि हमारे नाज़रीन को समझ आ गई और आप ख़ास तौर से भी ख़वातीन से मुखातब थी कि अगर ख़वातीन जो है वो बाइबल की तालीम के मुताबिक नेक ज़िंदगी बसर करें तो वो सारा की बेटियां कहलाएंगी। मेरे ख्याल आप ये कहना चाह रही थी। नाज़रीन समझ गए होंगे आप। नाज़रीन, अब्राहम और सारा हो, इसहाक या रिबका हो, या याकूब या राखल हो, या मनोहा और उसकी बीवी हो, या कोई और जोड़ा हो, परसिकला हो या अकबीला हो, बाइबल मुकद्दस में ये जो जोड़े हैं उन्होंने खुदावंद के लिए बेहतरीन ज़िंदगी बसर की। लेकिन किसी भी शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी जो है वो दैट इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़, वो फूलों की सेज नहीं होती। उनमें मुश्किलात भी होती हैं, नाइतफाक़ी भी होती है, इख्तलाफ राय भी पाया जाता है और हल्की फुल्की लड़ाई झगड़े के को छोड़े कभी कभी बड़ी लड़ाई भी हो जाती है, नाराज़गियाँ आ जाती हैं, कभी तक यहाँ तक भी होता है कि सेपरेशन भी हो जाती है। लेकिन हमें सारा और अब्राहम की ज़िंदगी में ऐसा कोई मनफी पहलू नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये है कि वो दैट वाज अ परफेक्ट मैरिज एग्जाम्पल फॉर द प्रेजेंट डेज। वो आज की मसीही ख़वातीन और मसीही शोरों के लिए मिसाली जोड़ा है और हमें उनकी तकलीद करनी है। जी पास्टर साहब, जैसे आपने कहा कि हमें सारा और अब्राहम की जिंदगी में कोई मनफी किरदार नजर नहीं आता, बल्कि खुदाम की दोनों मियाँ बीबी मिलकर खुदाम की हजूरी में झुके रहते थे। और जैसा कि आज हम सीख भी यही रहे हैं कि एहसास बरतरी और एहसास कमतरी, उन दोनों की जिंदगी में कोई एहसास कमतरी, कोई एहसास बरतरी नहीं था, बल्कि खुदाम की हजूरी में रहकर वो मसावी तरीके से बराबर होने के नाते एक दूसरे से प्यार करते थे और खुदाम के साथ उसकी रफाकत में जिंदगी बसर करते थे। तो पास्टर साहब, अगर आप कोई ऐसा वाकया जानते हो जो जिस शख्स ने या किसी फैमिली में एहसास बरतरी का रवैया हो तो जरूर आप शेयर करें। बाइबल मुकद्दस में ऐसे किरदार हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि बाइबल मुकद्दस वो वाहिद किताब है जिसमें अंबिया के नेगेटिव जो रोल्स हैं उनको भी बयान किया गया है।
تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں. اور خدا کے جو خدام ہیں بائبل میں، ان کے جو منفی کردار ہیں ان کو اس لیے اجاگر کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کے دونوں کردار کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں. تو ہمارے سامنے ابھی ایک نیگیٹو کردار ہے اور وہ ہے ابیسلوم. آپ جانتے ہوں گے داؤد کا بیٹا ابیسلوم خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، بڑے گنگریالے، بڑے خوبصورت بال تھے. آج کے دور میں بھی بعض لوگ لمبے بال لڑکے رکھتے ہیں، لیکن اس دور میں داؤد کے دور میں اس کا بیٹا جو ہے اس کے لمبے گھنگریالے بال تھے اور اس کے گھمنڈ تھا اسے ان بالوں پہ. وہ احساس برتری کا شکار تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر داؤد بادشاہ کے پاس آتے تھے تاکہ وہ داؤد بادشاہ سے مدد مانگیں، انصاف مانگیں، تو وہ گیٹ پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا کہ داؤد سے تمہیں انصاف نہیں ملے گا، مجھ سے بات کرو. وہ سارے سائلین کو روکتا تھا اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا تھا. یعنی اپنے باپ کی جگہ وہ لے رہا تھا، وہ اپنے باپ سے بھی اپنے آپ کو افضل جان رہا تھا. اور پھر ایسا بھی ایک اور واقعہ بھی ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کے خلاف چڑھائی کر دی اور اس کا گھمنڈ ہی اس کو لے ڈوبا. اس کا احساس کمتری ہی اس کے ڈاؤن فال کا سبب بنا. اس کے گھنگریالے بال جو ہیں وہ درخت میں ٹہنیوں میں پھنس گئے اور جس گھوڑے پہ وہ سوار تھا وہ گھوڑا نیچے سے نکل گیا اور وہ وہاں پہ دم توڑ گیا. تو یاد رکھیں دوستو، بائبل میں خدا لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. احساس برتری رکھنے والے اصل میں حاسد بھی بن جاتے ہیں. جب ان میں ایسا احساس آتا ہے، حسد بھی آ جاتا ہے، نفرت بھی آ جاتی ہے اور نتیجتاً آپ نے دیکھ لیا موت. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کو اونچی آنکھوں سے نفرت ہے. تو میں ایگنس صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تو ایک کردار پیش کیا ہے اور وہ ہے ابیسلوم. آپ کی نظر میں کوئی اور کردار ایسا ہے جو احساس برتری کا شکار تھا اور حسد کا شکار تھا اور اس میں نفرت بھی پائی جاتی تھی؟ اور پھر یہ بھی بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. جی ناظرین، میں بھی آپ کے سامنے ایک ایسا ہی کردار شیئر کرنا چاہتی ہوں جو احساس برتری کا شکار تھا. اور یہ ہے دوسرا تواریخ اس کا 26ویں باب میں عزیہ بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس نے دور سلطنت سنبھالا تو وہ 16 سال کا تھا اور چھوٹی سی ایج میں اس نے اتنی زیادہ فتوحات کی، شہر تعمیر کیے، یہاں تک کہ اس کا نام جو تھا وہ مصر کی سرحدوں تک پہنچ گیا. اور جب اس نے شہرت حاصل کر لی، سب کچھ اسے مل گیا، تو کلام میں لکھا ہے کہ اس میں احساس برتری آ گئی. یعنی اس کا دل جو تھا وہ گھمنڈ سے بھر گیا، اس کا دل پھول گیا اور وہ سب کچھ اپنے آپ کو یہی سمجھنے لگا کہ میں بڑی چیز ہوں. یعنی احساس سے برتری آ گیا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بخور جلانا آپ سب جانتے ہیں کہ یا ہارون کے خاندانوں کا کام تھا، کاہنوں کا کام تھا. تو اس نے ایسا کیا کہ سب کچھ ہوں، تو بخور جلانے کے لیے بھی قربان گاہ میں چلا گیا، ہیکل میں چلا گیا. اور لکھا ہے کلام میں کہ کاہن نے اسے منع کیا کہ بادشاہ سلامت آپ باہر چلے جائیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے. لیکن چونکہ برتری کا احساس کوٹ کے اس کے اندر بھرا ہوا تھا، اس نے ان کے اوپر بھی جھنجھلایا. اور عزیہ کاہن کے ساتھ دوسرے اور بھی کاہن تھے جنہوں نے ان کو منع کیا، لیکن وہ کہیں سے بھی نہ ٹلے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہی اس نے اپنا ہاتھ جو تھا بخور دان کی طرف بڑھایا، فوراً اس کے ماتھے پر کوڑ نکلا. کیونکہ خدا کو تکبر، گھمنڈ، حسد، نفرت پسند نہیں، یا کسی کو نیچا دکھانا پسند نہیں. کیونکہ خدا ہم تو حلیم ہے، وہ حلیموں اور فروتوں سے پیار کرتا ہے. جو ہی اس نے اپنا ہاتھ قربان گاہ کی طرف بڑھایا، اسے ماتھے پر کوڑ نکلا اور پھر کاہنوں نے اسے جلدی سے باہر نکالا. اور رزلٹ کیا نکلا؟ احساس برتری کی وجہ سے اسے شاہی خاندانوں سے کاٹ دیا گیا، الگ گھر میں رکھ دیا گیا اور ساری عمر اسی میں یہ جیتا رہا اور اینڈ میں ایسے ہی مرا. ناظرین، ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم احساس برتری اور احساس کمتری دونوں کی بات کریں گے، لیکن ابھی تک تو آپ نے صرف احساس برتری کی مثالیں دیکھی ہیں. لیکن جو ہمارے مہمان آئیں گے وہ ضرور دونوں پہ بات کریں گے. لیکن تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ احساس کمتری اگر ہمارے اندر آتا ہے تو اس سے ہم نیچے ہی نیچے چلے جاتے ہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے، جو ٹیلنٹس ہوتے ہیں، جو ہمارے اندر خصوصیات ہوتی ہیں، ان کا ہم صحیح استعمال نہیں کرتے اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، آئی کین ڈو اٹ، مجھ سے نہیں ہوگا. اور کبھی کبھی احساس کمتری اتنا لے ڈوبتا ہے کہ ہمارے جو اصل اوصاف ہیں وہ بھی چھپ جاتے ہیں. تو ایگنس، کیوں نہ ہم بھی اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہمارے جو مہمان ہیں
ان کا نام کیا ہے اور وہ آج کیا بیان کریں گے؟ ہمارے پاور کپل کا نام ہے پاسٹر ہارون اور ان کی پیاری سی مسز کا نام ہے ارم ہارون، اور وہ آج آپ کے سامنے شیئر کریں گے احساس کمتری اور احساس برتری۔ تو آئیے ناظرین ویلکم کرتے ہیں پاسٹر ہارون تسنیم اور ارم ہارون۔ تھینک یو۔ ہالیلویا۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں ایک بار پھر سے موقع دیا کہ ہم آپ سے اس خوبصورت پروگرام کے وسیلہ سے جس کا نام ہے ابراہم اینڈ سارہ، اور اس پروگرام کے وسیلے سے آپ سے بات چیت کر سکیں۔ میں خاص طور پہ جی سی ٹی وی کا پاسٹر ریاض صادق اور مسٹر ایکل سیاز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے بات کریں اس پروگرام کے وسیلہ سے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بڑا امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے، اور میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں کچھ دیر کے لیے اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور اس پروگرام کو ضرور سنیں، آپ کو ضرور اس پروگرام سے برکت ملے گی۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے مسیحی ازدواجی زندگی میں احساس کمتری اور احساس برتری کے حوالے سے ہے کہ یہ دونوں احساسات کس طرح سے ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پہلے بات کریں گے احساس کمتری کے حوالے سے کہ کس طرح سے احساس کمتری ہماری ازدواجی زندگی کو کمزور کر سکتی ہے اور ہمیں ایمان میں بھی کمزور کر سکتی ہے۔ تو ارم آپ بتائیں کہ احساس کمتری کس طرح سے شادی شدہ زندگی کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے اور اس کو کمزور کر سکتی ہے؟ ہاں جی، احساس کمتری کا احساس رشتوں کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کرتا ہے، اور میرے خیال میں احساس کمتری کا احساس پیدا ہی تب ہوتا ہے جب ہم کمپیریزن میں آ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنے اندر یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر ہے اور میں اس سے نیچا ہوں، میں اس لیول پہ نہیں ہوں، تو ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ بائبل میں ہم اس کی مثال اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائی احساس کمتری کا شکار ہوئے، کیونکہ یوسف کے بھائی دیکھ رہے تھے کہ یعقوب یوسف کو زیادہ پیار کرتا ہے، ان کا باپ یوسف کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور جب وہ کمپیریزن میں آئے کہ اچھا اس کو زیادہ پیار ملتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت ملتی ہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوئے، اور یہ احساس ان کو گناہ کی طرف لے گیا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے برے منصوبے بنانے لگے، اس کو مارنے کے منصوبے بنانے لگے۔ اور سم ٹائمز کپلز جو ہیں، فیملیز جو ہیں، وہ اپنی لائف کا کمپیریزن اپنے ریلیٹیوز سے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو بہت اچھا گرو کر رہے ہیں، ارننگ ان کی بہتر ہو رہی ہے، وہ دنوں میں ترقی کر رہے ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ تو یہ احساس آپ کو خداوند سے بھی تھوڑا دور کر دیتا ہے کہ جو خداوند نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کی شکر گزاری کرنے کی بجائے آپ دوسروں کی برکتوں کو دیکھ کے، خوشحالی کو دیکھ کے جیلسی کا ایلیمنٹ اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ اور احساس کمتری کا احساس آپ کی صلاحیتوں کو بھی دباتا ہے، جو کچھ جتنا اچھا آپ پرفارم کر سکتے ہیں اس چیز کو بھی دباتا ہے، اور آپ کی پرفارمنس میں بھی فرق آتا ہے۔ تو ہمیں احساس کمتری سے بچنے کے لیے چاہیے کہ ہم خداوند کا شکر کریں جو خداوند نے ہمیں دیا ہے، جو خداوند نے ہمیں ٹیلنٹ دیا اس کے لیے شکر کریں، اور جو مواقع خداوند ہمیں دے رہا ہے ترقی کرنے کے لیے اس میں ہم اپنا 100% دیں، بجائے کہ ہم کمپیریزن کر کے اپنی صلاحیتوں کو دبائیں۔ ویری نائس ارم، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ احساس کمتری کس طرح سے ایک میرڈ کپل کی لائف کو ڈسٹرب کر سکتا ہے اور اس کو کمزور کر سکتا ہے۔ تو میرڈ لائف کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں احساس کمتری میں اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے، ہم ایک ہی حل اس کا دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی ویلیو کا پتہ ہوگا، ہم کتنے ویلیویبل ہیں، تو ہمیں وہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کسی کے پاس کتنا پیسہ ہے، کسی کی کیا جو ہے وہ ترقی کس طرح سے کر رہا ہے وہ اپنی لائف میں، یہ چیزیں پھر میٹر نہیں کرتی ہیں۔ ہماری ویلیو کا جب ہمیں پتہ ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون دے کے ہمیں خریدا ہے، تو اس سے بڑھ کے ہماری ویلیو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہم تو پرائس لیس ہیں، ہمیں کوئی خرید ہی نہیں سکتا، یا ہماری ویلیو ہم کسی کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوں گے۔ جیسے آپ نے ایگزامپل دی تھی کہ ہم آپس میں خود سے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں دوسروں سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو، لیکن کچھ لوگ ہمیں خود سے یہ احساس دلواتے بھی ہیں کہ ہم کم تر ہیں۔
جب ایکسٹرنل فورسز یا باہر کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم تو اتنے ویلیویبل نہیں ہو, تم میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے, تم یہ کام نہیں کر سکتے, تمہیں یہ جاب نہیں مل سکتی ہے, یا تمہارا ریلیشن شپ کبھی اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہو سکتا ہسبینڈ اینڈ وائف کا, کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. مطلب اس طرح کے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں. لیکن جب دوسرے لوگ ہمیں اس طرح سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ واقعی ہی اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو ہے نہیں. میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا کہ اگر یہ ایک 1000 روپے کا نوٹ ہے, اس کی ویلیو 1000 کی ہے, اگر میں اس کو ابیوز کروں اور برے طریقے سے اس کو خراب کر دوں تو بھی اس کی ویلیو 1000 کی ہے, اور اگر میں کسی کو دوں گا اور وہ کہے گا کہ بالکل آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ, کیونکہ پھر بھی یہ 1000 روپے ہی ہیں. اگر میں اس کے اوپر تھوکوں گا یا اس کو زمین پہ پھینک کے اپنے پاؤں اس کے اوپر روندوں گا تو بھی اس کی ویلیو 1000 کی ہے. اگر میں اس کو پھاڑ دوں گا تو بھی میری کوشش ہوگی ٹیپ سے اس کو کسی طرح سے جوڑ دوں, کیونکہ اس کی ویلیو وہی ہے, اس کی ویلیو 1000 کی ویلیو کم نہیں ہو سکتی ہے. تو خداوند کی نظر میں بے شک لوگ ہمیں بیٹن اپ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈی گریڈ ہوں, ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے, تم یہ نہیں کر سکتے, تم وہ نہیں کر سکتے, بجائے کہ ہم اپنے احساس کمتری کا شکار ہوں, بلکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری ویلیو کیا ہے. تو اسی طرح سے یہ تو بات ہوگی احساس کمتری کی کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو احساس کمتری سے باہر نکالنا ہے. ہاں جی, دوسری سائڈ پہ احساس برتری ہے جو ریلیشن شپس کو خراب کر سکتا ہے. بائبل میں زبور 75 اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے, نہ مغرب سے, اور نہ جنوب سے آتی ہے, بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے. وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے. تو اگر ہم دوسرے لوگوں سے اوپر ہیں, اگر ہم دوسرے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نیچا دکھائیں, ہم ان کو فیل کروائیں کہ وہ ہم سے نیچے اور ہم ان سے بہتر ہیں, کیونکہ سرفرازی صرف خدا کی طرف سے ہے. خدا نے ہر ایک کی لائف میں رائٹ ٹائم پہ اس کو بلیس کرنا ہے. بائبل میں ہم حنا اور فنینا کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ حنا کی کوئی اولاد نہیں تھی, لیکن اس کے سوتن کے بچے ہے تھے. اب فنینا احساس برتری کی وجہ سے حنا کو تنگ کرتی تھی, اس کو چھیڑتی تھی, اس کو ٹیز کرتی تھی, اور بائبل میں لکھا ہے کہ حنا روتی تھی اور کھانا نہیں کھاتی تھی. فنینا کا احساس برتری یہ تھا کہ اس کے بچے ہیں, اس کی اولاد ہے. اب اولاد کس نے دی تھی؟ خداوند نے دی تھی. اور حنا کا رحم خدا نے بن کر رکھا تھا ایک بڑے معجزے کے لیے. یہ ہمارا ٹیسٹ پیریڈ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند نے ایک بڑے معجزے کے لیے ہماری برکت کو ڈیلے کیا ہوا ہے, بلکہ دوسری سائڈ پہ ہم اپنی برکتوں کو, اپنی ترقی کو دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ خداوند آپ کی لائف میں رائٹ ٹائم پہ آپ کو بھی بلیس کرے گا. کیونکہ ہر ایک کی زندگی میں برکت کا ایک وقت ہے, سرفرازی کا ایک وقت ہے. تو ہمیں اپنی برکتوں کو اپنے رویوں اور اپنے الفاظ سے دوسروں کو انکریج کرنے کے لیے, حوصلہ دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. میرا ایمان ہے آج کے پروگرام کے وسیلے آپ نے برکت پائی ہوگی. تو جلد ملیں گے ابراہم اینڈ سارا شو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ ہمارے خوبصورت مہمان کپل سے بڑی خوبصورت باتیں سن رہے تھے, اور انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ احساس برتری کیا ہے, انہوں نے اس کی ڈیفینیشن بھی بیان کی ہے. ہم نے شروع میں ڈیفینیشن اس لیے بیان نہیں کی کہ ہم نے کہا کہ مہمان ہیں وہ بیان کریں گے. انہوں نے نہ صرف احساس برتری کی ڈیفینیشن بیان کی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بلکہ احساس کمتری کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. اور بائبل مقدس میں سے انہوں نے کوشش کی ہے یہ بتانے کی کہ کس طرح یہ دونوں احساس جو ہیں وہ ازدواجی زندگی کے لیے اور عام زندگی کے لیے اور مسیحی زندگی کے لیے خطرناک ہے. آپ نے خوب مزہ کیا ہوگا. ایگنس, میں تو خوب انجوائے کر رہا تھا ان کی باتوں سے. بڑے خوبصورت, یوں کہیں گے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں, اور آپ نے بھی ان کو سن کے خوب محظوظ ہوئے ہوں گے. جی ناظرین, نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ احساس برتری کیا ہوتا ہے, احساس کمتری کیا ہوتا ہے, اور ہم خاندان یعنی مسیحی جوڑے جو ہیں وہ کس طریقے سے ان سے نکل سکتے ہیں. اگر احساس برتری ہے تو ہمیں اس پر بھی قابو پانا ہے, اگر احساس کمتری ہے تو ہمیں اس میں سے بھی نکل کر اپنی زندگی کو, اپنے خاندانوں کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا ہے. ایگنس, میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے جو مہمان کپل ہیں انہوں نے
ایک خاص کردار جو میرے دل میں آ رہا ہے، انہوں نے اس پہ بات نہیں کی، لیکن وہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے دونوں احساسات جو منفی ہیں ان کے اوپر بات چیت کی ہے. تو کیوں نہ آپ ایک نیگیٹو کردار بائبل میں سے بیان کریں، یعنی جو بائبل کا ایسا کردار جس کا رویہ منفی تھا، جس میں احساس کمتری پایا جاتا تھا، اور کیا نقصانات ہوئے اس کی وجہ سے. تو تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کو. جی ناظرین، میں آپ کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں ساؤل بادشاہ کے بارے میں. ساؤل بادشاہ جو حکومت کرتا تھا، پہلا بادشاہ تھا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ حکومت کر رہا تھا. لیکن جو ہی داؤد کے بارے میں پتا چل گیا کہ داؤد جو ہے وہ بہت ہی بہادر اور آنے والا بادشاہ ہے، اور اس نے جب جنگ لڑ کے واپس آیا تو لکھا ہے کہ عورتوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو. جو ہی یہ اس نے سنا تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا، اور ہر وقت داؤد کو مارنے کے لیے، اس کو باہر نکالنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے در پہ رہتا تھا. اسے یہ احساس کمتری ہو گیا تھا کہ میرا خاندان تو تباہ ہو گیا، میرے خاندان میں تو کوئی آنے والا بادشاہ نہیں ہوگا، کیونکہ بادشاہ تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ داؤد ہے، اور خدا نے داؤد کو سیموئیل کے ذریعے مسا بھی کر دیا تھا. یہی احساس کمتری اسے لے ڈوبی. ایگنس، بڑی خوبصورتی سے آپ نے احساس کمتری کی مثال جو ہے پیش کی ہے، اور بتایا کہ ساؤل احساس کمتری کا شکار تھا، اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس سے بادشاہت چھین لی گئی. تو ایگنس، یہ جو دونوں احساسات ہیں دونوں ہی خطرناک ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں کوئی ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، ان کا محرک کیا ہے، واٹ آر دا کازز آف دیز کمپلیکسز؟ تو تھوڑا سا بتائیے. جی پاسٹر صاحب، ہمارے پاور کپل نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ احساس کمتری اور احساس برتری کے بارے میں واضح طور پر تعلیم دی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم قابو پا جائیں. رہا آپ کا کوشچن کہ اس کا سبب کیا ہے، کازز کیا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تو بنائے عالم سے ہی ہے، یعنی احساس کمتری اور احساس برتری. اور اگر ہم ان حالات پر، یعنی ان جو ہماری زندگی میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، اگر ہم ان پر قابو پانا چاہتے ہیں تو جیسے ہمارے پاور کپل نے بتایا، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ بائبل کا مطالعہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم بائبل کو سیکھ کر ان احساسات سے نکل کر اپنی زندگی کو مساوی طریقے سے، برابری طریقے سے بسر کر سکتے ہیں. تو ایگنس، بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ابتدائے عالم سے ہی، تو مجھے یاد آیا فوراً قائن اور حابل کی سٹوری. تو قائن نے حابل کو کیوں قتل کیا؟ احساس کمتری. اس کی قربانی قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ خدا اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، مجھ سے کیوں نہیں کرتا؟ تو واقعی یہ ابتدائی عالم سے ہی ہے. رکیے پاسٹر صاحب، جیسے آپ نے ابھی ایک مثال دی حابل اور قائن کی، تو میں بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ احساس کمتری کئی دفعہ انسان کو بڑی دور لے جاتا ہے. تو مثال ہمارے سامنے ہے موسیٰ کی. جب موسیٰ کے ساتھ خدا باتیں کرتا تھا، روبرو اس کے ساتھ گفتگو کرتا، تو وہاں بھی یہی احساس پیدا ہو گیا. تو لوگ کہنا شروع ہو گئے، کیا خدا صرف موسیٰ سے بات کر سکتا ہے، ہم سے نہیں بات کر سکتا؟ جس کی انہیں سزا اٹھانی پڑی. اب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ مریم، جو موسیٰ اور ان کی سگی بہن تھی. وہ کہنے لگی کیا خدا صرف انہی سے بات کر سکتا ہے؟ کیا وہی خدا کے بندے ہیں، ہم نہیں ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ کیا سزا ملی. وہ اس پہ کوڑ نکل آیا، اور کئی دن تک ان کا قافلہ رکا رہا. دوستو یاد رکھیں، اگر احساس کمتری میں مبتلا ہوئے، آپ نے خدا کے خادموں کی مخالفت کی، کسی کو اپنے آپ سے برتر سمجھ کے اور اپنے آپ کو نیچا سمجھ کے اگر آپ ایسی زندگی گزاریں گے تو اس سے خدا کا کام بھی متاثر ہوگا. تو ابھی کیوں نہ ہم اپنے ناظرین کو اپنے نیکسٹ پروگرام کے بارے میں بتائیں. دوستو، ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اسی مہمان کپل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اور ہمارا پروگرام کا نام آپ جانتے ہیں، ابراہم اینڈ سارا شو. اگلے پروگرام تک، تو تب تک دیکھتے رہیے JC TV.